अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम तारुफ कराना चाहेंगे सभी डियर मेंबर्स को, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्योर डिस्कशन ग्रुप एक फैमिली ग्रुप की तरह है और माशाल्लाह हर आने वाले मेंबर को रेस्पेक्टेबल लोगों से हम तारुफ जरूर कराते हैं। तो मोहतरम शाहिद अमनून मसीह साहब तशरीफ लाए हैं इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप, तो आज उनसे दोस्ताना और तारुफी गुफ्तगू हो जाए। तो आए, मोस्ट वेलकम मोहतरम शाहिद अमनून मसीह साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मोहतरम शाहिद साहब, आपके नाम से ये तो आया है कि माशाल्लाह खुदा के फजलो करम से आप एक मसीही मेंबर हैं। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किस जगह रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, आप कोई बिजनेस वगैरह है या कोई सर्विस है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं या अब तक शादी नहीं की। और इसमें से सर जिन भी सवालों के जवाब आप इजीली देना चाहें तो दे सकते हैं, जितना तारुफ आप कराना चाहें वो आपके ऊपर है। और अगर किसी भी तरह का कोई तारुफ इन बातों में से नहीं कराना चाहते हैं तो सर उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं, तो प्लीज बताएं। शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में इस्लाम। तो मेरा नाम शाहिद अमनून है। बाइबल से वाकफियत रखने वाले जानते हैं कि अमनून जो दाऊद थे उनके पहलोठे बेटे का नाम है। सो मेरा नाम भी अमनून है, शाहिद अमनून। वैसे मैं अपने नाम के साथ अक्सर जो है वो सोशल मीडिया पे JW लिखता हूँ। JW का मतलब है जेहोवाज़ विटनेसेस। सो मेरा ताल्लुक़ जो है वो जेहोवाज़ विटनेसेस तंजीम के साथ है। मैं तकरीबन 20-22 साल से उनके साथ हूँ और मैं एक प्रीस्ट के तौर पर खिदमत कर रहा हूँ। और मैं कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। खुदा के फजलो करम से शादीशुदा हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे हैं। अब मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ। और बिज़नेस के हवाले से ये है कि मैं एक ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन हूँ। और वैसे हम जो यहोवा के गवाह हैं, हम अपने नाम के साथ कोई टाइटल कैरी नहीं करते, जैसा कि पास्टर, पादरी, इस तरह का हम कोई भी टाइटल जो है वो कैरी नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना अपना फ़र्ज़ समझता था और मैंने आपको बताया। और बस अभी तो खैर खिदमत है, कोई बिज़नेस नहीं है। ऑलमोस्ट रिटायर हो गया हूँ, क्योंकि अब कुछ जिस्मानी चीज़ें हैं। मैं तकरीबन 55 के करीब हूँ, इसलिए अब मैं रिटायर हूँ और मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो यहोवा खुदा की खिदमत में गुजरता है। मोहतरम शाहिद साहब, थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी आपको बता दूं कि इत्तेफाक ऐसा है कि हमने अगर आंख खोली है तो वो भी क्रिश्चियंस के बीच में ही खोली है, क्योंकि जो शुरुआती इब्तदाई तालीम होती है वही सबसे ज्यादा मायने रखती है जिंदगी में, लाइफ में। तो मैंने सर नर्सरी से लेकर 12th तक की तालीम या तरबियत भी कह लीजिए क्रिश्चियंस के साथ ही मुझे मिली है। खुदा ने ये मौका दिया है। और उस स्कूल का नाम, अकेडमी का नाम सर सेंट मैरीज अकेडमी था। और ये कैथोलिक क्रिश्चियंस की अकेडमी होती है सर, जहाँ पे प्रिंसिपल हमारे फादर कहलाते थे। और काफी आप खैर जानते ही होंगे चीजों को, सिस्टर्स होती थी काफी, जिनका कॉटेज अलग बना हुआ होता था। तो जो सिस्टर्स कहलाती थी और जो फादर लोग होते थे तो वो गैर शादीशुदा ही रहते थे सर। जी अमीर फैसल साहब, ये खैर एक कैथलिक जो कम्युनिटी है, जो कलीसिया है, ये उनका अपना एक निज़ाम है कि वो इस तरह से जो है वो खिदमत करते हैं। ये उनका अपना एक अपनी एक उनकी थॉट है, अपना एक उनका निज़ाम है, अपना उनका एक मंतक है।
मोहतरम शाहिद अमनून साहब, आपने माशाल्लाह अमनून का मतलब भी बता दिया और आपने अपने तंजीम का नाम बताया यहोवा के नाम से। तो प्लीज ये यहोवा वर्ड का क्या मतलब होता है, हमारे मेंबर्स के लिए बता दीजिए। और यहोवा तंजीम से जिससे आप जुड़े हुए हैं, ये क्या क्या काम करती है? क्योंकि मुझे कैथोलिक्स के बारे में काफी पता है, प्रोटेस्टेंट के बारे में पता है, बट ये यहोवा की तंजीम का सर क्या मतलब है, क्या मीनिंग है और क्या ये काम करती है, प्लीज बताएं। शुक्रिया। क्योंकि पाक कलाम भी हमारी ये हौसला अफजाई करता है कि अगर एक शख्स जो है वो कुंवारा रहकर जो खिदमत करता है, वो खुदा की खिदमत जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। क्योंकि शौहर या बीवी वाले शख्स को जो है वो अपनी बीवी या शौहर की फ़िक्र रहती है, लेकिन जो ऐसे कुंवारे खिदमत करते हैं वो अपना ज़्यादा जो वक्त है और सारी तवज्जो जो है वो खुदा पर जो है वो रखते हैं। जी अमीर फैसल साहब, यहोवा जो है वो कायनात के हाकिम आला और कादिर मुतलक खुदा का ज़ाती नाम है, और जिसका मतलब है कि वो बनाता है। और इसके और भी मानी जो है वो किए जा सकते हैं कि वो जैसा चाहे बन सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कादिर मुतलक खुदा का नाम यहोवा है, तो जैसी अज़मत यहोवा खुदा की है, वैसी ही अज़मत उसके नाम में भी पाई जाती है। क्योंकि उसके नाम से जो है ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो कायनात का हाकिम आला है, खालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। यानी इससे उसकी लामहदूद कुदरत और ताकत का हमें अंदाज़ा होता है। जी, माज़ी में भी खुदा के जितने भी बंदे हैं, जो खुदा के वफ़ादार बंदे हैं, अगर हम बात करें हाबिल से लेके हाबिल, हनूक, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद और जितने भी खुदा के अंबिया कराम हैं और जितने खुदा के वफ़ादार बंदे हैं, वो सब यहोवा खुदा के गवाही देते थे और वो यहोवा खुदा के गवाह थे। तो इसलिए हम भी मौजूदा दुनिया में हम यहोवा खुदा के नाम की गवाही देते हैं। हम यहोवा खुदा की खूबियों, यहोवा खुदा के मकसद और यहोवा खुदा के नाम को इज़्ज़त देते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तालीम देते हैं। तो हमारी तंजीम का जो मकसद है, ये एक वर्ल्ड वाइड तंजीम है जो कि दुनिया में जो है वो प्रीच कर रही है। और ख़ास तौर पर हमारा मकसद जो है वो प्रीचिंग का वो ख़ास मौजू है जो यीशु मसीह की मुनादी का मौजू था। यीशु मसीह ने भी जब खिदमत का आगाज़ किया तो उन्होंने ये कहना शुरू किया मत्ती 4:4 के मुताबिक कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है। तो हम भी यीशु मसीह के इस मिशन को लेकर लोगों को खुदा की बादशाहत के बारे में सिखा रहे हैं, बादशाहत के बारे में तालीम देते हैं, बादशाहत के बारे में हम मुनादी करते हैं। और अगर हम बात करें अपने मालिक, अपने आका, अपने अज़ीम उस्ताद, अपने पेशवा, अपने हादी यीशु मसीह की, तो पाक कलाम उनके बारे में बताता है कि वो यहोवा खुदा का सच्चा गवाह। तो यीशु मसीह ने भी ज़मीन पर आकर यहोवा खुदा की गवाही दी और यीशु मसीह ने कहा जब वो पैंतुस पिलातुस से बात कर रहे थे कि मैं इस वास्ते पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ ताकि हक पर गवाही दूँ। तो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी यहोवा खुदा के नाम की गवाही देते हैं और उसके बेटे की बादशाहत और उसके बादशाह होने की बाबत भी हम लोगों को बताते हैं कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जब खुदा की बादशाहत तमाम सरज़मीन पर हुक्मरानी करेगी और ज़मीन के तमाम मसाइल को हल करेगी। और खुदा की बादशाहत के बादशाह यीशु मसीह जो हैं वो पूरी ज़मीन पर हुक्मरानी करेंगे और उनकी बादशाहत का जो दौर होगा वो 1000 साल होगा। तो 1000 साल में मालिक यीशु मसीह जो हैं वो ज़मीन की हालतों को ठीक करेंगे, जिसमें वो ज़मीन पर से बीमारी को ख़त्म करेंगे, मौत का ख़ात्मा करेंगे, मुर्दों को ज़िंदा करेंगे
اور اس زمین پر سے خوراک کی کمی کو ختم کریں گے اور برے لوگوں کو ختم کریں گے، بری حکومتوں کو ختم کریں گے، اور خاص طور پر جو ہے اس زمین کو فردوس بنائیں گے۔ تو یہ یسوع مسیح کو مینڈیٹ ملا ہے، اور یسوع مسیح اپنی 1000 سالہ بادشاہت میں خاص طور پر انسانوں کو کاملیت تک پہنچائیں گے۔ جی محترم شاہد صاحب، کافی خوشی ہوئی آپ کے باتیں سن کر۔ آپ نے بتایا کہ یہوہ ایک طرح سے آپ اللہ کو یا خدا کو ہی مانتے ہیں، جو کہ کریٹر ہے اس دنیا کا، کائنات کا۔ سر مذہب اسلام کی یہ فلسفی ملتی ہے، قرآن شریف کو اگر ہم پڑھیں گے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اٹ مینس ان شارٹ کہ خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، خدا یکجا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی خدا سے کوئی پیدا کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سر آپ اسی طرح کی شخصیت کو یعنی کہ خدا یا اللہ یا یہوہ مانتے ہیں؟ یہ تو شاید آ رہی ہے کلیئر، اگر میں کچھ غلط سمجھ رہا ہوں تو آپ کریکٹ کر دیجیے گا۔ اور یشوع مسیح جی علیہ السلام کو آخر آپ مانتے کیا ہیں؟ کیا یہوہ کا بیٹا مانتے ہیں جیسس کرائسٹ صاحب کو، یا یہ کہ یہوہ کا ایک نبی مانتے ہیں؟ سر ان کا اسٹیٹس ورڈز کے حساب سے آپ کے یہاں کیا ہے، بتائیں، شکریہ۔ جی جیسے امیر فیصل صاحب آپ نے قرآن مجید سے بتایا، تو اسی طرح سے جب ہم زبور 90 اس کی 2 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ زبور 90 اور اس کی 2 آیت، جو خاص طور پر ہمیں یہوہ خدا کے بارے میں بتاتی ہے۔ زبور 90 اور اس کی 2 آیت، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، میں اگر آپ کو اچھا چلیں، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ یہاں بھی جو بات آپ نے کی ہے کہ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس آیت سے بھی یہ بات واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہوہ خدا ہی ازلی اور ابدی خدا ہے، اور یہوہ خدا کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا نہیں، اور اس سے پہلے کہ کائنات کا ایک ذرہ بھی بنا ہو، یہوہ خدا اس سے پہلے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کی بات آپ نے مجھ سے ان کی بابت پوچھا ہے، تو بالکل جیسا کہ پاک کلام میں یہوہ خدا نے 3 دفعہ آسمان سے آواز دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ 3 دفعہ یہوہ خدا نے آسمان سے اس بات کا اعلان کیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اب بیٹا کس لحاظ سے ہے؟ جب ہم فرشتے کے پیغام پر غور کرتے ہیں، ہم لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہیں، اس کا 1 باب اور اس کی 35 آیت، تو یہاں لکھا ہے، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ صرف بیٹے بلکہ اکلوتے اور پہلوٹے بیٹے ہیں۔ یسوع مسیح اکلوتا اس لحاظ سے ہے کہ یسوع مسیح ہی واحد وہ شخصیت ہیں جن کو یہوہ خدا نے براہ راست جو ہے وہ خلق کیا، پیدا کیا، اور باقی تمام جو کائنات ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا کی گئی۔ اس لیے پاک کلام میں یسوع مسیح کو خدا کا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور پہلوٹا بھی اس لحاظ سے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کی تخلیق کے سب سے پہلوٹے ہیں، کلسیوں 1 باب کی 15 آیت کے مطابق۔ یسوع مسیح خود یوحنا 10 باب کی 36 آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ باپ نے مجھے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ یسوع مسیح کو یہوہ خدا نے زمین پر بھیجا اور ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا۔ جیسے کہ متی 20 باب اس کی 28 آیت یہ کہتی ہے کہ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔
سو یہوہ خدا نے نو انسان کو گناہ اور موت سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ آدم کے گناہ سے جو موت واقع ہوئی ہے اس موت کا خاتمہ کر سکے۔ محترم شاہد صاحب، ہمارے جو کرسچنز لوگ ہیں، چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہیں چاہے وہ کیتھولک ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یشوع مسیح جی علیہ السلام کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، یعنی کہ نجات انہی کے ذریعے سے ہونی ہے۔ تو آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے اس ریگارڈنگ کہ نجات دہندہ یہوہ ہے ڈائریکٹ، یا یہ کہ یشوع مسیح جی جیسس کرائسٹ علیہ السلام؟ بتائیں، شکریہ۔ امیر فیصل صاحب، یہوہ خدا جو ہے وہ فدیے کا بانی ہے۔ جب ہم پیدائش 3 باب کی 15 آیت پڑھتے ہیں، جب آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی تو جب ان تینوں باغیوں کو یہوہ خدا سزا سنا رہے تھے تو یہوہ نے پیدائش 3 کی 15 میں اس بات کا جو ہے وہ اس بات کے بارے میں بتایا کہ شیطان سے بات کرتے ہوئے یہوہ نے کہا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو پاؤں سے کچلے گا۔ تو یسوع مسیح کے بارے میں یہوہ خدا نے ایک وعدہ کیا کہ وہ ایک ایسی نسل پیدا کرے گا شیطان کو سزا سناتے وقت جو ابلیس کے سر کو کچلے گی۔ اور پھر یہوہ خدا نے یہ وعدہ جو ہے وہ بزرگ ابراہیم سے کیا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی۔ پھر یہوہ نے وعدہ یہ اسحاق سے کیا، اور پھر یہوہ خدا نے یہی وعدہ جو ہے یعقوب سے کیا، اور پھر یہوہ نے یہ وعدہ جو ہے داؤد سے کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح داؤد کی نسل سے پیدا ہوئے، اور یسوع مسیح ہی وہ نسل ہے جس کے بارے میں یہوہ نے پیدائش 3 باب کی 15 ابراہیم سے، اسحاق سے، یعقوب سے کہا تھا کہ تیری نسل، نہ صرف نسلوں سے بلکہ تیری نسل سے جو ہے وہ تمام قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ سو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی واحد وہ شخصیت ہیں، وہ نجات دینے والے ہیں، کیونکہ یہوہ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، بانی یہوہ ہے۔ جیسے ہم یوحنا 3 باب کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا کو دنیا سے اتنی محبت ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو یہوہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے دیا ہے، یہوہ نے اپنے بیٹے کو پیش کیا ہے اس کام کے لیے، اور بیٹے نے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا ہے۔ سو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نجات کا بندوبست یہوہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن نجات یہوہ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے بخشی ہے۔ سو یسوع مسیح وسیلہ نجات ہیں۔ سو ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہم سب کی خاطر ہم سب کی موت کو اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں گناہ اور موت سے رہائی دلائی۔ محترم شاہد صاحب، کرسچن لوگ بھی اور مسلم لوگ بھی یہ متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کا کوئی فادر نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کو مانا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم شجرہ نسب پوچھیں گے عیسیٰ جی کا تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ داؤد جی سے جا کے ملتا ہے۔ سر، تو آخر یہ داؤد جی سے کیسے جا کے ملتا ہے؟ کیا داؤد جی کی نسل سے تعلق مریم علیہ السلام کا تھا جو ان کی مدر تھی؟ تو کیا آپ مدر کی طرف سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ داؤد صاحب کی نسل سے ہیں؟ یا اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ داؤد صاحب کی نسل سے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ اس وقت مریم جی علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور یہ بتاتے ہیں کہ فرشتہ آیا تھا۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک فرشتہ آیا تھا اور انہوں نے روح پھونکی اور وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ کس طرح سے پیدائش مانتے ہیں، اور کس طرح سے یہوہ کو عیسیٰ جی کا فادر یا یہ کہ یہوہ جی کا بیٹا مانتے ہیں جیسس کرائسٹ کو؟ تھوڑا سا بتا دیں، شکریہ۔ جی بالکل، ہم بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ کسی بھی جنسی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ جیسے میں نے آپ کو بھی لوکا 1 باب کی 35 آیت پڑھ کر بتائی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی روح اور قدرت جو ہے وہ تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ تو یسوع مسیح خدا کی قدرت اور روح سے پیدا ہوئے ہیں، پر نسل کے اعتبار سے چونکہ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں
اور اس وقت جب مریم حاملہ تھی تو جب یوسف کو پتہ چلا کہ مریم حاملہ ہیں تو یوسف نے ان کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن یہوہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈرے، بلکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی قدرت سے ہے۔ تو پھر اس طرح سے یوسف جو ہیں وہ اپنی بیوی کو یعنی مریم کو اپنے گھر لے آتے ہیں ایک بیوی کے طور پر، اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب تک ان کے بیٹا پیدا نہ ہوا اس نے اس کو بیوی کے طور پر نہ جانا، یعنی انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ہم بستری نہیں کی۔ اس طرح سے یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کا کوئی انسانی باپ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت مریم اور یوسف کی شادی ہو چکی تھی تو اس تعلق سے جو ہے وہ یسوع مسیح داؤد کی نسل سے جو ہے وہ ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ محترم شاہد صاحب، ویسے لگ بھگ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے عقائد بھی وہی ہیں جو کرسچن حضرات کے ہم نے آج تک سنے ہیں۔ ایک تو آپ یہ کنفرم کر دیجئے کہ کرسچنز جیسے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صلیب پر چڑھ کر یشوع مسیح جی علیہ السلام نے جو اپنی جان دی تھی تو بس اپنی قربانی دے دی اور لوگوں کے تمام گناہ اپنے سر لے لیے، کیا یہ بھی آپ کا عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے امپورٹنٹ سر؟ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کرسچنز کا اور مسلمز کا بھی عقیدہ ہے کہ جیسس کرائسٹ صاحب کی سیکنڈ کمنگ ہونی ہے، یعنی کہ دنیا میں وہ دوبارہ آسمان سے آئیں گے اور وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں سر، تو آپ کا بھی کیا یہی عقیدہ ہے؟ جی امیر فیصل صاحب، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ اب تھوڑا سا میں فدیے کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ فدیے کا مطلب ہے برابر کی قیمت، رینسم، ایک ایسی قیمت جس سے ہم کسی شخص کو جو ہے وہ قیمت دے کر چھڑا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ رومیو 5:12 میں کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ آدم کی نافرمانی سے جو ہے وہ گناہ اور موت دنیا میں آئی۔ اب آدم کے گناہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے، اور آدم چونکہ گناہ کرنے سے پہلے کامل تھا، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، اور اسی طرح سے آدم کے گناہ کی قیمت بھی ایک کامل انسان ہی ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے آدم کی اولاد میں سے جتنے بھی اب پیدا ہوئے ہیں، جتنے ہم سب ناکامل انسان ہیں۔ تو اس لیے یسوع مسیح کو یہوہ خدا نے کامل انسان کے طور پر پیدا کیا تاکہ وہ جو ہے وہ آدم کے گناہ کی قیمت ادا کر سکے۔ تو یسوع مسیح نے آدم کے گناہ کی قیمت ادا کی ہے، اس لیے وہ موت جو آدم کے بچوں پر یعنی ہم سب پر تھی وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی۔ اب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہوہ خدا سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ ہے۔ جی، مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان تھوڑا سا دوسرے مسیحوں سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اکثریت مسیحوں کی یہ مانتی ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے جیسے وہ پہلے دنیا میں آئے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں اپنے واپسی کے بارے میں، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ جیسے بجلی کوند کر ایک سرے سے دوسرے سرے کو جاتی ہے، ویسے ہی ابن آدم جو ہیں ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اور جب یسوع مسیح آسمان پر صعود فرما رہے تھے تو فرشتوں نے ان آدمیوں سے کہا جو اس وقت وہاں پہاڑ پر موجود تھے، تم سے کہا کہ اے گلیلی مردو، جس طرح سے تم نے یسوع مسیح کو جاتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی تم اس کو آتے ہوئے بھی دیکھو۔ تو یسوع مسیح کو صرف جاتے ہوئے ان کے وفادار اور ان کے پرستاروں نے دیکھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زمین پر یسوع مسیح کے جو وفادار ہیں، جو پرستار ہیں، وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس زمین پر حکومت شروع کر دی ہے۔ چونکہ یسوع مسیح خدا کی بادشاہت کے بادشاہ ہیں، اس لیے یسوع مسیح اب زمین پر حکمرانی کریں گے، اور یسوع مسیح کی بادشاہت چونکہ آسمانی بادشاہت ہے، اس لیے وہ آسمان سے زمین پر حکمرانی کریں گے، اور ان کے جو وفادار ہیں
وہ اس بات کو جان جائیں گے کہ اب خدا کی بادشاہت جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے، کیونکہ زمین کی حالتیں، جیسے آج ہم زمین کی حالتوں، واقعات اور ان چیزوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس دنیا کا آخری وقت ہے، اور اسی طرح سے ہم اس وقت اس بات کا اندازہ لگا لیں گے، جان جائیں گے کہ اب خدا کی بادشاہت جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے۔ یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ ایک بادشاہ کے طور پر ہوگی، اور یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ ویزیبل نہیں بلکہ انویزیبل ہوگی، چونکہ اب یسوع مسیح آسمان پر ایک جلالی یسوع ہے، وہ ایک جلالی بدن میں ہے، چونکہ یسوع مسیح نے اپنا انسانی بدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قربان کر دیا ہے، تو اب زمین پر آنے کے لیے وہ ایک انسان کے طور پر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اپنے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اس زمین پر حکمرانی کریں گے۔ میں نے وہاں پر یہ کہا کہ وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اکیلے زمین پر حکمرانی نہیں کریں گے، بلکہ یسوع مسیح نے حکمرانی کرنے کے لیے اور لوگوں کو بھی زمین سے چنا ہے، جو زمین پر یسوع مسیح کے ساتھ حکمرانی کریں گے، اور ان کی قیامت جو ہے وہ آسمان پر ہوتی ہے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ زمین پر حکمرانی کریں گے۔ جی محترم شاہد صاحب، کرسچنز کا یہ عقیدہ ہے کہ جب دوسری بار یشوع مسیح جی علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو یہاں پہ سب کا الگ الگ حساب کتاب کر دیں گے۔ جن لوگوں نے بد اعمال کیے ہوں گے ان کو ان کا راستہ جگہ بتا دیں گے، اور نیک اعمال والوں کو ان کی راہ دکھا دیں گے۔ مطلب ٹوٹلی فیصلہ کرنے کا اختیار یشوع مسیح جی کا ہی ہوگا۔ کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے سر یا نہیں؟ جی بے شک، یہوہ خدا نے اپنے بیٹے کو منصف مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ یہوہ کی بادشاہت کے بادشاہ ہیں، تو اس لیے جب یسوع مسیح زمین پر حکمرانی کریں گے تو وہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور پھر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقوع میں آئیں گی۔ اور ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ پاک کلام میں یہ بات ہے کہ فرسٹ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم خدا کے معیاروں کے مطابق، خدا کے اصولوں کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن سے ہم یہوہ خدا کو خوش کرتے ہیں، تو یہوہ خدا ہمیں آنے والی نئی دنیا میں زندگی دے گا۔ اور اگر ہم خدا کو خوش نہیں کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے جو ہے اگینسٹ کام کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، تو وہ ہمیں زندگی نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ آج جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، کیونکہ یہوہ نے بندوبست کر دیا ہے نا کہ ہم اس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنا کامل نمونہ دیا ہے۔ یسوع مسیح ہی وہ راستہ اور سچائی اور زندگی ہیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا، ہمیشہ کی زندگی تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، یعنی جو یسوع مسیح جو بیٹے کی مانتے ہیں وہ زندگی پائیں گے، لیکن جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں، یعنی جو لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ خدا کے بیٹے کے حکموں کو نہیں مانتے، وہ زندگی کو نہ دیکھیں گے۔ تو یہ بڑے ایک واضح جو ہے وہ اس بات کو بتا دیا گیا ہے پاک کلام میں کہ وہ لوگ زندگی پائیں گے، جیسے یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی وہ ہے، یہ ہے کہ تجھ خدائے واحد کو اور برحق کو اور یسوع مسیح کو قریب سے جانے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ خدا یہوہ
اور اس کے بیٹے کو قریب سے جانیں گے، یعنی جو اس کے معیاروں پر چلیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے، اور جو لوگ ان کے معیاروں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے وہ زندگی کو نہ دیکھیں گے۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری آڈیو تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ میں اچھی طرح سے جو ہے وہ اپنا موقف پیش کر سکوں، اس لیے میری آڈیو تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے۔ جی فیصل امیر صاحب، امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور تمام دوستوں کا جنہوں نے سنا اور مجھے عزت دی، احترام دیا، میں بھی دل سے آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور امید ہے کہ ہم اسی طرح سے اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ چلتی رہے بٹ ٹائم لیمیٹیشن۔ محترم شاہد امنون صاحب، سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی لطف آ رہا ہے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، اور دل و دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ گفتگو چلتی ہی رہے بٹ ٹائم لیمیٹیشنز بھی ہوتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگاتے ہیں ایک پروگرام میں۔ تو میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، فرسٹ میٹنگ تھی آف کورس یہ، اور دل چاہتا ہے کہ سوال تو ہمارے پاس ہزاروں ہیں، ممبرس کے بھی سوالات آ رہے ہیں، بٹ ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ وقتاً فوقتاً میں آپ سے پرسنل پہ ٹائم لے لیا کروں گا سر، اور اسی طرح سے ایڈمنس موڈ پہ بات کر لیا کریں گے، تو آپ ہمیشہ ٹائم پرووائڈ کیا کریں سر ہمیشہ، اور بیرو ڈسکشن گروپ کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن کے رہیں اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں سر۔ انشاءاللہ بہت جلدی ہی آپ سے اجازت لے کر، آپ سے پروگرام لے کر نیکسٹ سیشن ارینج کریں گے، اور آپ سے معلومات کریں گے، اور اپنے ریگارڈنگ بھی آپ کو معلومات دیں گے جو بھی آپ چاہیں گے۔ آپ نے وقت نکالا، آپ نے رہنمائی کی، اور اپنے بارے میں بتایا، اپنے عقائد کے بارے میں بتایا، تو سوالات بہت ریمیننگ ہیں، بٹ انشاءاللہ ان نیکسٹ سیشن۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ شالوم، جے مسیح۔